गुड मॉर्निंग। खुदा बाप बेटे रुल कुद्स के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम अहदनामा तीक के मरकज़ी मौज़ूआत की स्टडी को जारी रखते हैं। चूँकि कल हमने स्टडी की थी नंबर 4 पे अखलाकियात की, और अखलाकियात के बाद अब हम गना के बारे में स्टडी करेंगे और नंबर 5 है। तो अपने खादम रेवरेंड डॉक्टर स्टीफन सदीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ कलीसिया रहीमिया खां की साथ रहिएगा, क्योंकि आज का मैसेज जो गुनाह से मुतल्लक है थोड़ा तवील है, तो दिल बर्दाश्त ना होइएगा, क्योंकि खुदा का कलाम हमें जो आगाही देता है वो हम कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करने की। गुनाह के बारे बाइबल का तस्वर अब्रानी के मुख्तलिफ अल्फाज से बयान किया गया है। इनमें से 4 अल्फाज का अहाता अहदनामा अतीक के इस ख्याल के कसीरुल मैनी को वाज़े करते हैं। दौरे हाजरा की अखलाकियात के मुताबिक गुनाह की लुग़वी तारीफ यूं की गई है: गुनाह इलाही कानून की कसदन और इरादतन नाफरमानी करता है। अब्रानी ज़बान में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं जिसकी इस किस्म की तारीफ की जा सके। अब्रानी ज़बान में बुनियादी लफ्ज़ जिसका अक्सर तर्जमा गुनाह से किया जाता है खतात है, जिसके लुग़वी मानी निशाना खता हो जाना या नाकामी है। वो शख्स जो गुनाह करता है वो किसी दूसरे शख्स के साथ ताल्लुकात में तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम होता है। मालूमा ज़बानों में यही लफ्ज़ बाजगुजार बादशाह की आका बादशाह के खिलाफ बगावत करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक और अब्रानी लफ्ज़ आदून है, जिसका मतलब टूटी, शिकस्ता या मुड़ी हुई यानी खामदार या बदशक्ल कैफियत के हैं, जो असली मियार के बरक्स इनहराफ है। इस लफ्ज़ का तर्जमा कसूर या जुर्म किया जाता है, जिसका मतलब गुनाह के अमल से किसी दूसरे फर्द का दायमी नुकसान करना है। गुनाह के लिए एक और अब्रानी लफ्ज़ पीसा है, जिसका मतलब बगावत है। जब इसे बाहमी तल्लुकात में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब दूसरे फर्द की हक तलफी मुराद है। जब इसे इसराइल के गुनाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इससे मुराद अहद के फ़राइज़ से बेवफाई है। बिलाखिर एक और लफ्ज़ माल है, जिसका तर्जमा बेवफाई है, यानी आज़ादी से कबूल किए और अपनाए गए फ़र्ज और ली हुई जिम्मेदारी से इनहराफ या बेवफाई है। गुनाह को झूठ भी कहा गया है, यानी ऐसा अमल जिसकी हदायत, जिसकी बदौलत कोई फर्द अपने पेशी के हक़ाइक़ से अनकारी हो और यह सच्चाई को तर्क करता है। लिहाजा गुनाह हक़ाइक़ पर हमला है। गुनाह हमाकत है, जिसका अब्रानी ज़बान में मैनी ज़हनी या अक्ली गलती नहीं है, बल्कि ऐसे अमाल के सिलसिला का इंतखाब जो बेअक्ल और हमाकत है, क्योंकि वो तबाहकुन है। अहदनामा तीक गुनाह की आलमगीर हसीयत से आगाह है, अगरचे अहदनामा जदीद के मुसन्निफ़ीन बिलखुसूस पौलुस से कम शऊर रखते हैं। अहदनामा तीक इसराइल के गुनाहों पर जोर देता है। नापाक होंठों वाली उम्मत जो खुदावंद के दीदार के नाहिल है, मुलादा फरमाएं अशाया 6 बाब 5वीं आयत। इर्मिया यरूशलेम और यहूदा में कोई नहीं पाता, मुलादा फरमाएं
ارمیہ 5 باب پہلی آیت سے 6 آیت اور 8واں باب 10ویں آیت، کوئی بھی نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو۔ ملاحظہ فرمائیں ملوک کی پہلی کتاب اس کا 8واں باب 46 آیت۔ اگر پروٹسٹنٹ بائبل میں آپ حوالہ تلاش کریں گے تو آپ وہاں پر سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کے 8ویں باب کی 46ویں آیت دیکھیں گے۔ اگر خداوند گناہوں کا حساب کرنے والا ہو تو کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ خدا کے حضور کوئی بھی راست باز یا معصوم نہیں ہے۔ گناہ کی عالمگیر حیثیت اور اس کے فروغ کا شعور اسرائیل کے تاریخی تجربہ کے ساتھ نشو و نما پاتا اور بڑھتا ہے۔ اسرائیلی سلطنتوں کے زوال اور جلاوطنی کے ذہنوں کو پھاڑ دینے والے واقعات نے اسرائیلیوں کے اوائل باقی ماندہ لوگوں میں گناہ کاری کے احساس کو کچھ زیادہ اجاگر کیا۔ یہ کچھ زیادہ ہی کثرت سے ہے جہاں خداوند اتنی سخت سزائیں دیتا ہے، وہاں گناہ یقیناً بے حساب ہوا ہوگا۔ گناہ کی عالمگیر حیثیت انسانوں کے اندر دل کے برے خیال اور بری رغبتوں سے ابھرتی اور نشو و نما پاتی ہے۔ دل کے خیالات لڑکپن ہی سے برے ہیں۔ ارمیہ اکثر دل کے اس بدکار رجحان اور میلان کی نشاندہی کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ارمیہ 16 باب 12ویں آیت پھر 18 باب 12ویں آیت، جو دغا باز اور بیمار ہے۔ 17 باب 9 آیت ارمیہ کی۔ عہد نامہ عتیق میں اس کیفیت کی یا اس کی ابتدا کی دریافت کے لیے کوئی جستجو نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ یہوہائی روایت اور کاہنانہ روایت دونوں کا ایمان ہے کہ یہ انسان کی ابتدائی انسانی کیفیت نہیں۔ کاہنانہ روایت میں انسانوں کو الوہیم کی شکل اور صورت میں پیدا کیا گیا ہے اور وہ دیگر مخلوقات کی طرح بہت اچھے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں تکوین پہلا باب 31 آیت، یہوہائی روایت میں مرد اور عورت نے گناہ کے ارتکاب کے بعد جان لیا کہ وہ ننگے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں تکوین 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنسی ہوس، بیرا روی اور بد نظمی ابتدائی تخلیق میں موجود نہیں تھی۔ گناہ کے بارے میں سب سے طویل ترین اور واضح تر حوالہ تکوین 3 باب 11 آیت یہوہائی روایت میں پایا جاتا ہے۔ تکوین 3 کو واقعات کے تسلسل میں پڑھا جانا چاہیے۔ تکوین 3 کو دوسرے آنے والے ابواب سے الگ کر کے پڑھنا نہیں چاہیے۔ بہشت کے واقعہ میں پہلے گناہ کا بیان ہے اور بعد کے ابواب گناہ کے فروغ، پرورش اور وسعت کو بیان کرتے ہیں، جو اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ خداوند اسے مزید برداشت نہیں کرتا۔ پہلے گناہ کے بعد پہلا قتل، کثیر الازدواج، ہتھیاروں کی ایجاد، بدلہ لینے کی پہلی پکار، شرارت کا اس قدر فروغ پانا کہ خداوند انسانی نسل کو پیدا کرنے پر پچھتایا، جسے وہ طوفان سے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ ایک راست بات کے خاندان کو بچایا گیا اور وہ بدی جو انسانی ذات کی ہلاکت کا سبب بنی، وہی خداوند کی مہربانی اور برداشت کا سبب ٹھہری۔ لیکن وہ نسل جو نوح کے طوفان کے بعد آتی ہے، نشے کا شکار، غیر فطرتی بدکاریوں میں اور بالآخر غرور میں مبتلا ہو گئی۔ جس نے اپنے مغروری میں بابل کا برج تعمیر کیا، بدکاری کا نقشہ جو یہوہائی روایت کے ذریعے کھینچا گیا ہے وہ بہت وسیع، متاثر کن اور یہ اس کے بعد آنے والے خداوند کے نجات بخش کاموں اور عدالت کا پس منظر فراہم کرتا ہے۔ یہاں عہد نامہ عتیق میں دیگر جگہوں کی نسبت زیادہ واضح طور پر گناہ کا عالمگیر منظر پیش کیا گیا ہے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ
خداوند کا گناہ کے خلاف رد عمل کا انکشاف ہوتا ہے۔ تکوین باب 3 کی بہشت کی کہانی دراصل پہلے گناہ اور اس کے نتائج کا بیان ہے، یعنی اس عمل پر لعنت جس کے تحت انسانی نسل کی زرخیزی یا نشو و نما اور بقا کا دار و مدار ہے، اور موت جو بقا کی جدوجہد کے لیے ناگزیر انجام بن گئی۔ لیکن بہشت کی یہ کہانی گناہ کے عمل کی نفسیاتی کیفیت کی شاندار تحقیق اور تجربہ بیان کرتی ہے، جس کا عہد نامہ عتیق میں کہیں اور موازنہ نہیں ملتا۔ ایک مختصر اور سادہ سے مکالمے کے ذریعے سے الہامی مصنف بڑی مہارت اور کامیابی سے گناہ گار کی خود فریبی، اپنے ذہن کے اعمال کو اپنی عقل سے دلائل پیش کرنے کی بصیرت، خود سے جو وہ ہے اس سے زیادہ اور برتر بننے کی خواہش، اور دوسروں کے شخصی دباؤ میں گناہ کا چناؤ کرنا۔ گناہ سے متعلق ہر عبرانی لفظ مرد اور عورت کے گناہ کے ہر مرحلہ اور ہر قدم پر استعمال کیا گیا ہے، جو وہ خداوند کی مرضی کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ عرصہ دراز سے بائبل مقدس کا یہ معمہ ناقابل حل ثابت ہوا ہے کہ اس پرزور بیان کی عہد نامہ عتیق کی کتابوں میں بازگشت یونانی دور سے پیشتر بائبل مقدس کی کسی دوسری کتاب میں سنائی نہیں دیتی ہے، لیکن یہ بیان مکمل طور پر عہد نامہ عتیق کے گناہ کے بارے میں تصور اور خیال اور رجحان کے مطابق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قصور۔ گناہ سے کافی ملتا جلتا لفظ قصور ہے۔ اس تصور کی خصوصیت عہد نامہ عتیق میں بہتر طور پر اس طرح دیکھی جا سکتی ہے کہ عبرانی زبان میں قصور کے لیے کوئی خاص مختلف لفظ نہیں ہے۔ گناہ کے لیے مختلف قسم کے الفاظ خصوصاً خطا اور ادون سیاق و سباق میں صرف قصور سے ہی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد ایک ایسی مستقل کیفیت ہے جو گناہ کے نتیجہ کی وجہ سے رونما ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اسے بالکل حقیقی الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ قصور ایک بوجھ ہے جو کسی پر ڈالا جاتا ہے، ایک ایسا بوجھ جو مجبوراً برداشت کرنا پڑتا ہے، جو باپ سے بیٹے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ قصور دیوار میں پڑنے والے ایک دراڑ ہے، اور یہ دیوار اچانک گناہ گار پر گر پڑے گی۔ ملاحظہ فرمائیں اشعیاء 30 باب 13 آیت۔ یہ پھٹی ہوئی دیوار قصوروار کے سر پر گرتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اشعیاء 3 باب نامی آیت، ارمیا 7 باب نامی آیت، 19ویں آیت 7ویں باب کی 19ویں آیت، اور پھر حزقیل 22 باب کی 31ویں آیت۔ وہ اس پانی کی مانند ہے جو جسے چشمہ میں ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا گیا ہو۔ ملاحظہ فرمائیں ارمیا 6 باب 7ویں آیت۔ یہ زنگ آلود دھات کا برتن ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حزقیل 24 باب اور اس کی 6 آیت سے اگلی آیات۔ ان تمام مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے عہد نامہ عتیق گناہ کی تصویر کشی سلسلہ وار اور مسلسل رہنے والی بدی سے کرتا ہے جو دنیا میں موجود اور فعال رہتی ہے۔ گناہ کا عمل جاری رہتا ہے اور وہ نقصان کرتا رہتا ہے جو ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ یہ قصور تمام معاشرتی گروہوں میں تک پھیلایا اور بڑھایا جا سکتا ہے۔ بے شک انبیاء عموماً اسرائیل کے تمام گھرانے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نوح کے طوفان میں تمام بنی نوع انسان تباہ اور برباد ہوئے۔ سدوم اور عمورہ کے تمام شہر آسمان سے گرنے والی آگ میں نیست اور نابود ہوئے۔ دور حاضرہ کے لوگوں کے لیے ایسے اجتماعی گناہ کے بارے میں جاننا اور سمجھنا مشکل ہے جو آکان کے واقعہ کی بنیاد میں اور شاول کی نسل سے متعلق ہے۔ گروہی ذمہ داری کا یہ تصور کہ صرف اسرائیل کی سماج اور رشتہ داری کے تعلقات کی حدود اور دائرہ میں سمجھا جانا چاہیے، مگر یہ تصور اس بات کی دلیل اور گواہی فراہم کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کی گناہ کی حیثیت اور اس کی طاقت
اور اثر کے ناقابل تلافی نقصان کے بارے میں گہرے یقین ظاہر کرتا ہے کہ گناہ کے ساتھ گناہ کرنے کی حقیقت نہ صرف کرنے والے شخص کے لیے ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔ قصور دراصل ایک بیماری ہے اور اس کا اثر اس تمام گروہ کو متاثر کرتا ہے جس میں یہ گناہ ہوتا ہے۔ عہد نامہ کے چند واقعات میں قصور کا بہت ہی ابتدائی تصور پایا جاتا ہے جس کے مطابق گناہ شخص کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری سے آزاد خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات میں قصور ایک قائم رہنے والی مسلسل برائی سے کم تر ہے اور جو بے گناہ لوگوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ پس بادشاہوں نے اپنی لا علمی اور ناواقفیت کی بنا پر آباء و اجداد کی بیویوں کو لیا، انہیں اور ان کے گھرانوں کو سخت بیماریوں سے سزا دی گئی۔ ملاحظہ فرمائیں تکوین 20 باب 3 سے اگلی آیات 26 باب اور 10ویں آیت۔ یوناتان اپنے والد کی قسم سے بے خبر تھا، اس کی نافرمانی اس کا گناہ ٹھہری۔ عزیہ اس وقت موت کی سزا کا مستحق ٹھہرا جب اس نے عہد کے صندوق کو ہاتھ لگایا، لہذا جو سزا دی گئی وہ غیر شخصی ہے۔ یہ تقریباً بدی کے وہ اثرات ہیں جو مادی عمل سے ابھارے جاتے ہیں۔ قصور کے ایسے قدیم تصور میں شخصی برائی اور ذمہ داری اور اس کے ساتھ خداوند مبہم ہے۔ اسرائیل کی روحانی نشو و نما کا تقاضا تھا کہ وہ ان تمام قدیم خیالات سے برتر اور بالاتر ہوں۔ اس کے برعکس انبیاء کے کلمات کے مطابق میں گناہ خداوند سے ذاتی اور شخصی تعلقات میں ٹوٹ پھوٹ کی وجہ ہے۔ خداوند کے حوالہ سے انسانی گناہ مغروری، زناکاری، فرزندانہ نافرمانی اور ناشکر گزاری ہے۔ تمام کلاسیکل انبیاء اس حقیقت پر قائم ہیں کہ گناہ ایک قصدن اور ارادتاً اور آزاد مرضی اور علم سے چناؤ ہے۔ گناہ کرنا خداوند کو ناراض کرنا اور اس کی مخالفت میں ہے، اس کی قدوسیت کی بے حرمتی ہے اور مؤثر طریقہ کار سے اس کی الوہیت سے انکار ہے۔ انبیاء نے خداوند کو ذاتی اور شخصی طور پر جواب دینے پر زور دیا ہے۔ خداوند کا غصہ مکمل طور پر گناہ اور سزا کے خود بخود ہونے کے تصور کے الٹ ہے۔ جب خداوند گناہ کی سزا دیتا ہے تو وہ اس میں شخصی طور پر شامل ہے۔ اس کا غصہ اندھا غضب نہیں ہے بلکہ وہ عدل و انصاف کے تحت ہی ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کا کلام پڑھا سنا جنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اپنے خادم ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق آرتھوڈاکس چرچ رحیمیہ خان کو اجازت دیں۔ نیکسٹ اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ خدا کا کلام دوسروں تک پہنچ سکے۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔